मैं हूं पास्टर कैनी गाइजनडॉर्फर ओपन आर्म्स मिनिस्ट्रीज चर्च क्विंसी एलोनाई यूएसए से। मैं 4 हिस्सों पर मुश्तमिल सीरीज पेश कर रहा हूं और ये उसका दूसरा हिस्सा है, पैदाइशी रिहाई याफ्ता। इस पैगाम का उन्वान है एक नई अक्ल और हम तलावत करेंगे रोमियो के नाम खत 12वां बाब पहली और दूसरी आयत। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। पैदाइशी रिहाई याफ्ता नई अक्ल। देखिए, अक्ल को तब्दील होना होगा। अक्ल इंसान की जान होती है और आपकी नफ्सियात, शख्सियत इंसान की ये जान होती है। ज़हन, मर्जी, जज्बात, जहानत, तजुर्बात, अक्ल के साथ हम सोचते हैं, दलील देते हैं और हम अक्ल के साथ समझते हैं, याद रखते हैं, तसव्वुर करते हैं। हमारे जज्बात होते हैं खुशी, मोहब्बत, दुख, गुस्सा, ईमान, जज्बा। हम मसाइल को हल करते हैं, इंतखाब और फैसले करते हैं। तो खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसने हमें 3 हिस्सों में बनाया। हम में रूह है, हम में जान है और हमारा बदन है। कुछ लोग जान और रूह को आपस में मिला देते हैं, मगर ये अलग हैं, मगर एक दूसरे से ये हम आहंग हैं और जुड़ी हुई हैं, जैसे बाप, बेटा, रूहुल कुद्स से एक हैं। तो हम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल मखलूक हैं, मगर हम एक हैं। मेरी कोई अलग रूह, जान या कुछ और नहीं, मगर ये सब आपस में मुंसलिक हैं और इकट्ठे अमल करते हैं। तो मैं कलाम के मुताबिक नए सिरे से पैदा हुआ हूँ। क्रंथियों में मुझे बताया गया है कि मैं एक नया मखलूक हूँ। ये वो है जो मेरे अंदर वकू पजीर हुआ, बातनी रूह के अंदर ये हुआ। मैं नया मखलूक बन गया। मैं आलम बाला से पैदा हुआ हूँ, मगर मेरी अक्ल को छुआ नहीं गया था। अक्ल को नया होना है, जो कि इंसान की जान है। हमारा बदन वैसा ही रहता है, जो हर रोज बूढ़ा होता जाता है। ज़ाहिरी तौर पर कुछ नहीं बदलता। यस्सु ने फरीसियों से कहा, उसने कहा कि तुम बर्तन को बाहर से साफ करते हो, मगर अंदर से वो मुर्दा इंसान की हड्डियों से भरा है। तो खुदा अंदर से आगाज करता है और उसका काम फिर बाहर जाहिर होता है। तो नई पैदाइश से आप नए मसीही बन जाते हैं। आपकी अकल नई हो जाती है और आप अपने बदन को मसलूब करते हैं और आपका बदन रास्तबाजी का जरिया बन जाता है, बजाय इसके कि ना रास्ती का जरिया हो। मिलकर कहें आमीन। तो हम देखते हैं कि इंसान की रूह जो मुझे खुदा का शऊर देती है, जिसमें मैं खुदा को सुनता हूं, तो ये बातनी शख्सियत में होता है, ये बड़ी मध्यम आवाज में होता है, ये बातन में बेदारी लाता है। तो इससे मैं खुदा का शऊर पाता हूं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इंसान की जान होती है, जो कि दरअसल खुद शनासी है, जिसमें लफ्ज अना आता है, खुद शनासी। मगर मेरा बदन जहां शनास भी होता है। अगर बाहर सर्दी होगी तो मैं ये कोट पहन लूंगा, अगर गर्मी होगी तो मैं कोट उतार दूंगा, इसलिए कि गर्मी है। तो मेरा बदन हवा से खमसा के साथ चलता है। देखना, महसूस करना, सुनना, सूंघना और चखना। तो आज मैं नई अकल पर बात करने वाला हूं। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप एक नए मखलूक बन जाते हैं। और फिर हम कलाम में पढ़ते हैं जो कहता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई होने से बदलते जाओ। और आज मैं इसी पर बात करने वाला हूं। इफिसियों 5वां बाब और उसकी 26वीं आयत में कुछ इस तरह से मरकूम है, पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। तो कलाम आपकी अक्ल को नया करता है और आपकी जान को धोता है, ताकि आपको नया बनाए। तो आपकी अक्ल के 2 काम होते हैं। आपके पास याद रखने की सलाहियत होती है और फिर तसव्वुर करने की सलाहियत होती है। और आज मैं अक्ल पर बात करूंगा। तो अक्ल के साथ आप अपने माजी को याद रख सकते हैं। बहुत से लोग अपने माजी में रहते हैं, जबकि वो हाल के हालात में रह रहे होते हैं। और चूंकि वो अपने माजी में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो कहते हैं
جن حالات سے میں گزروں گا ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ پہلے تھے، کیونکہ وہ لوگ ماضی میں رہتے ہیں، ہمیشہ حال کی صورتحال کو ماضی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گزشتہ بار ایسا ہوا تھا، اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ آپ کے ذہن کا ایک کام ہوتا ہے، اور پھر اس کا دوسرا کام ہے جو کہ دراصل تصور کرنا ہوتا ہے، جس کا آپ کے مستقبل سے تعلق ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور خدا کے کلام سے اپنی عقل کو نیا کرتے ہیں، تو پھر خدا آپ کو ماضی کی پرانی عقل سے رہائی عطا کرتا ہے، غربت کی سوچ سے، ایک بیمار شخص کی سوچ سے رہائی دیتا ہے۔ اور آپ کہتے تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اب کہتے ہیں میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے زور بخشتا ہے۔ تو اپنی عقل کے ساتھ میں تصور کرتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں۔ آپ کی اچھی یادیں ہو سکتی ہیں، مگر اکثر لوگ ماضی کی یادوں میں جکڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ماضی میں ہی رہتے ہیں۔ بائبل پہلا پطرس پہلے باب کی 13ویں آیت میں بتاتی ہے، سنیں، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر رکھو۔ یعنی آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی عقل کو باندھ کر رکھیں، مگر آپ کو اسے خدا کے کلام کے ساتھ باندھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے اسرائیلیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یعقوب کے بعد جب 70 لوگ نیچے گئے اور پھر یوسف وہاں پر تھا، اور قحط آتا ہے، اور یہ 430 سال بعد ہوتا ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں، مرد، عورتیں، لڑکے، لڑکیاں، اور وہ مصر میں جشن کے علاقے میں رہنے لگتے ہیں۔ وہ مصریوں سے الگ رہتے ہیں، اور آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصریوں کے غلام بن جاتے ہیں، کیونکہ یوسف مر چکا تھا اور وہ وفات پا چکا تھا۔ فرعون جو یوسف کی تعریف کرتا تھا وہ بھی مر چکا تھا۔ تو مصریوں نے اسرائیلیوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، کیونکہ خدا نے انہیں برکت دے رکھی تھی، اور وہ خوشحال تھے، اور وہ تعداد میں بڑھ رہے تھے، اور وہ بہت زیادہ بڑھوتی پا رہے تھے، اور ہر حوالے سے وہ خوشحال ہو رہے تھے، تعداد میں بڑھ رہے تھے، ان کے مویشی بڑھ رہے تھے۔ تو مصریوں نے انہیں غلامی میں لے لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں لکھا ہے، جس میں مصر کو چھوڑنے کا ذکر ہے، تو خدا نے ان کے لیے موسیٰ کو بھیجا تاکہ وہ انہیں مصر کی غلامی سے رہائی دلائے۔ اور میں عقل کی بات کر رہا ہوں، تو خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ وہ اسرائیلیوں کو مصر سے رہائی دلوائے، اور خروج کی کتاب اس بارے میں بتاتی ہے۔ اور پھر احبار اور گنتی اور استثنا کی کتابیں آتی ہیں، اور پھر یشوع کی کتاب آتی ہے، اور انہیں وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے میں ان 4 کتابوں کا عرصہ لگا۔ تو چلیں اسرائیلیوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسرائیلیوں نے مصر سے رہائی حاصل کی تھی، اور خدا نے انہیں بیابان میں سے گزارا، اور ان کی زندگی میں بیابان کا یہ وقت اس لیے ترتیب دیا گیا تھا کہ وہ مصر کو اپنے اندر سے نکال سکیں۔ تو خدا آپ کو بچاتا ہے، اور آپ کو وہاں سے بچاتا ہے جہاں پر آپ موجود تھے، گناہ کے شکنجے میں، منشیات کے شکنجے میں، شراب نوشی کے شکنجے میں، غصہ تھا، نفرت تھی، اور بدی کی ہر ایک چیز تھی، اور اس نے آپ کو آزاد کیا، اور پھر وہ آپ کو اس راستے پر لے گیا اور اس دروازے میں سے نکالا، اور پھر آپ بیابان کے راستے پر آتے ہیں جہاں وہ آپ کی عقل سے نمٹنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے انہیں مصر میں سے نکالا تھا اور بیابان میں سے گزارا تاکہ ان میں سے مصر کو نکال سکے۔ جی میری بات غور سے سنیں، انہوں نے رہائی پا لی تھی، مگر اب بھی غلامی کی ذہنیت ان کے ساتھ تھی جب وہ بیابان میں تھے، اور خدا نے ابھی تک انہیں غلامی کی ذہنیت سے رہائی نہیں دی تھی، اور انہوں نے کبھی مستقبل کو نہیں دیکھا تھا جو خدا ان کے لیے رکھتا تھا، کیونکہ ان کی ہر چیز ماضی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب بھی وہ بیابان میں کسی صورتحال کا سامنا کرتے، بھلے یہ پانی کا مسئلہ ہوتا یا کھانے کا یا پھر چھت کا، جیسے بھی حالات آئے، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آخر مصر میں ہمارے پاس کھانے کے لیے غذا موجود تھی، اور مصر میں پانی تھا، مصر میں ہمارے پاس چھت تھی، مصر میں ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود تھا۔ تو جب وہ بحران کا شکار ہوئے، یا پھر جب وہ بیابان کے علاقے سے گزرے،
تو خدا انہیں بیابان میں اس مقام پر لانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی سوچ کو تبدیل کریں اور سوچنا شروع کریں کہ وہ نہیں جو میرے پاس تھا، بلکہ وہ ایسی سوچ اپنائیں کہ خدا نے کہا ہے وہ ہمیں ایسے ملک میں لے جائے گا جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے۔ تو وہ پانی اور کھانے اور سائے کی بات کر رہے تھے، اور خدا نے کہا کہ میں تمہیں وہ گھر دوں گا جو تم نے نہیں بنائے، تمہیں مویشی دوں گا جو تم نے نہیں پالے، وہ فصل دوں گا جو تم نے نہیں بوئی، تمہارے پاس پانی، کھانا اور ایسا ملک ہوگا جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے۔ لیکن وہ اپنی سوچوں کو تبدیل نہ کر پائے، حالانکہ کھانا اور پانی اور باقی ساری چیزیں مستقبل میں موجود تھیں، بلکہ وہ اب بھی ماضی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اور آج کے دور میں بہت سے مسیحی ایسے ہیں، وہ جیسے بھی حالات سے گزرتے ہیں اپنے ماضی سے بندھے ہوتے ہیں اور ماضی کو پیچھے نہیں چھوڑ پاتے، اور خدا کہتا ہے کہ تم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، تم پیدائشی رہائی یافتہ ہو، اور تمہیں اس نئی عقل کو پانا ہے۔ اور جب یہ نئی سوچ آتی ہے تو کلام آپ کو دھوتا ہے اور روح القدس سے آپ نئی پیدائش پاتے ہیں۔ آمین۔ تو خدا کے کلام سے دھلنا عقلوں کو نیا کرتا ہے، جس سے آپ کو ایسی سوچ ملتی ہے کہ آپ اپنے ماضی سے بندھے نہیں رہتے۔ جہاں پانی اور خوراک تھی، نہیں، میرا کھانا، پانی اور سایہ میرے مستقبل میں ہے۔ خدا کی تعریف ہو، اس میں وہ ہے جو خدا میرے لیے رکھتا ہے۔ آپ اس کے لیے دوڑیں جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے۔ میں عقل نہیں ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ آمین۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ پرانی یادوں میں رہتے تھے۔ اور پھر سنیں، وہ گنتی کی کتاب میں داخل ہوئے، تو میں آپ کے لیے گنتی کی کتاب میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ گنتی کی کتاب 13واں باب، اس کی 32ویں اور 33ویں آیت۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 12 جاسوس وعدہ کی سرزمین میں بھیجے، اور جب وہ 12 جاسوس واپس آئے اور یشوع اور کالب اچھی خبر لے کر آئے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ باقی 10 بری خبر لے کر آئے۔ تو میں آپ کے لیے یہ 2 حوالے پڑھوں گا۔ گنتی 13واں باب، اس کی 32ویں اور 33ویں آیت دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو، جسے وہ دیکھنے گئے تھے، بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کے لیے ہم اس میں سے گزرے، ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ بڑے قد آور ہیں۔ اور پھر دیکھیں، اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں وہ ٹڈوں کی سوچ رکھتے تھے۔ اور وہ وہاں پر گئے، اور ان 10 جاسوسوں نے جو کچھ دیکھا، انہوں نے واپس آ کر اس سے اپنے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی، اور وہ بری خبر لے کر آئے، اور انہوں نے خود کو وہ کرتے ہوئے نہ دیکھا جو خدا نے کہا تھا کہ وہ کر سکتے ہیں۔ خدا نے کہا تھا میں تمہیں ایسا ملک دوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ آمین۔ تو انہوں نے اچھا آغاز کیا، ہم اس میں داخل ہوں گے، ہمیں لڑنا نہیں پڑے گا۔ جو کچھ بھی خدا آپ سے وعدہ کرتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک پاسٹر کے طور پر، خدا کے خادم کے طور پر، مبشر کے طور پر، بعض اوقات ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، بعض اوقات ہم منادی کا کام کرتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں خدا کی منادی کے کام کو پورا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا آپ سے جو بھی وعدہ کرتا ہے، آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کلام آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ مانگتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ خدا کے وعدے کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں جو خدا نے آپ کی زندگی میں دیا ہے، اور خدا نے آپ کو ایک وعدہ دیا ہے، اس کے لیے آپ کو لڑنا ہوگا۔ آپ کو ابلیس کے ساتھ نہیں لڑنا، بلکہ آپ کو اپنی عقل کے ساتھ لڑنا ہے، اپنی شخصیت کے ساتھ لڑنا ہے۔ آپ کو اپنے خلاف خود کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آپ کے باطن میں جو خوف اور بے اعتقادی سر اٹھاتی ہے، وہ پرانے انسان سے ہے، اور یہ ہمیشہ آپ کو ماضی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ مگر نئے مخلوق ہوتے ہوئے، روح سے معمور شخص ہوتے ہوئے، جب خدا کا کلام آپ کی عقل کو اپنے حصار میں لیتا ہے، آپ کی عقل کو پھر سے تشکیل دیتا ہے، آپ کی عقل کو بدلتا ہے، تو آپ کو ماضی میں سے نکالتا ہے، آپ کو حال میں لاتا ہے، تاکہ مستقبل میں لے جائے جو خدا نے کہا ہے۔ اور آپ کو اس کے لیے لڑنا ہے، ہتھیاروں سے نہیں لڑنا، بلکہ آپ کو ایمان میں کھڑے رہنا ہے، اور آپ کو دعویٰ کرنا ہے، اور اس سرزمین کو لینا ہے اس کے مطابق جو خدا نے کہا ہے۔ انہوں نے خدا کو اس کے مطابق پرکھا جو انہوں نے دیکھا۔
کبھی خدا کو اس کے مطابق نہیں پرکھا جو خدا نے کہا تھا۔ خدا نے کہا تھا میں تمہیں وہ ملک دوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو وہ وہاں گئے اور انہوں نے اس زمین کو دیکھا اور انہوں نے جبار دیکھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے سامنے چھوٹے تھے اور وہ بہت بڑے تھے۔ یقیناً اس سرزمین میں دودھ اور شہد بہتا تھا، مگر وہ ایسے لوگوں سے بھری ہوئی تھی جن کے بارے میں انہوں نے آ کر بیان کیا۔ تو اب انہوں نے خدا کو اس کے مطابق پرکھا، جو انہوں نے دیکھا اس کے مطابق نہیں جو خدا نے کہا تھا۔ تو خدا کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر لکھا ہے سننا خدا کے کلام سے۔ آپ دیکھی چیزوں کے مطابق نہیں بلکہ ایمان سے چلتے ہیں۔ ہم اس کے مطابق نہیں چلتے جو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ اور جب آپ اپنی عقلوں کو نیا کرتے ہیں تو ایسا ایمان قائم ہوتا ہے اس مرد اور عورت کے دل میں، اور وہ اپنے ماضی سے باہر نکلتے ہیں اور مستقبل میں داخل ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن کو مستقبل میں جانے کی ضرورت ہے، اور اسے ہم سنیں تصور کرنا کہتے ہیں، اور آپ وہاں نہیں جا سکتے جہاں آپ کا ذہن پہلے نہ گیا ہو۔ اور دیکھیں، میں اسٹوڈیو میں آیا ہوں یا اس عمارت میں آیا ہوں تاکہ یہ پیغام سنا سکوں، مگر پہلے میں نے یہ پیغام اپنے ذہن میں سنایا۔ آپ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو پہلے آپ ذہن میں نہ کر چکے ہوں۔ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ سو نہیں سکتے، آپ کسی سے بھی پیار نہیں کر سکتے، اپنی بیوی یا خاوند سے یا بچوں سے پیار نہیں کر سکتے جب تک یہ پہلے آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ اور بعض اوقات ہماری عقلیں جکڑی رہتی ہیں جبکہ ہمارے ذہن کو مستقبل میں جانا ہوتا ہے جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے، اور ماضی میں نہیں رہنا ہوتا۔ اور اب آپ غور کریں، لوگ ماضی میں جکڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ خدا کلام کے ذریعے ان کی عقلوں کو نیا کرے، اور وہ ناامیدی کے مقام پر آ جاتے ہیں۔ وہ ماضی کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑ پاتے، اور یہی کچھ اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا۔ وہ ماضی کو پیچھے نہیں چھوڑ پائے تھے، وہ ماضی کے کڑوے پانی کو نہیں دیکھ رہے تھے، ماضی کی گرمی کو نہیں دیکھ رہے تھے، رات کی سردی اور دن کی گرمی کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ ماضی کی بھوک کو نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ انہوں نے شکایت کرنی شروع کر دی اور واپس جانے کی خواہش کی کہ انہیں وہاں پر کھانا، پانی اور سایہ میسر تھا۔ تو خدا کہتا ہے تمہیں عقلوں کو نیا کرنا ہے، تم عالم بالا سے پیدا ہوئے ہو، تم نئے مخلوق ہو، اس لیے تمہیں اپنی عقلوں کو نیا کرنا ہے۔ آمین۔ اور ہم خدا کے کلام کے ذریعے اپنی عقلوں کو نیا کرتے ہیں، اور پھر ایمان اجاگر ہوتا ہے جس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، آپ غور کریں کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ ہو پائے کیونکہ انہوں نے بے اعتقادی اور برائی کو اپنے ذہنوں میں رکھا۔ حقیقی توبہ کیا ہوتی ہے؟ حقیقی توبہ صرف خدا سے یہ کہنا نہیں کہ خداوند مجھے معاف کر دے، معافی اس کی بخشش ہے۔ حقیقی توبہ ایک جگہ سے اٹھنا اور اس سے واپس مڑنا اور اس کی مخالف سمت میں جانا ہے، اور یہی حقیقی توبہ ہے۔ تو میں ادھر واپس نہیں جاؤں گا جہاں پر میں پہلے تھا، میں وہاں نہیں جاؤں گا جہاں پہلے تھا۔ تو دیکھیں، یہ گھر، یہ میری زندگی، میری ازدواجی زندگی، میری خدمت، آپ کی زندگی، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی خدمت، آپ کے بچے، آپ کی صحت، آپ کی دولت، ان سب چیزوں کو میں ماضی سے نہیں باندھوں گا بلکہ اپنے مستقبل سے باندھوں گا، کیونکہ میں اس کا تصور نہیں کر سکتا جو خدا میرے لیے رکھتا ہے۔ یہ یسایہ 46ویں باب کے مطابق 9ویں اور 10ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ پہلی باتوں کو یاد کرو، میں خدا ہوں کوئی اور نہیں۔ میری بات غور سے سنیں، میں ہی خدا ہوں کوئی اور نہیں۔ وہ آپ کی زندگی کے آغاز پر کھڑا ہے اور انجام کا اعلان کرتا ہے، مگر وہ ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے جو نیا مخلوق ہو اور جو خدا کے کلام سے اپنی عقل کو نیا کرے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے اور خدا میں اپنے مستقبل کو دیکھ سکے۔ بہت عرصہ پہلے میں خود کو پاکستان میں یا جیسی ٹی وی پر منادی کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، مگر اب میں ایسا کرتا ہوں کیونکہ اچانک آسمان سے ایک ہوا آئی اور پھر 1 مہینہ پہلے جس نے میرے دل کو چھوا، اور اچانک میں نے دیکھا اور میرا ذہن بدل گیا۔ اور بہت عرصہ پہلے میں سفر کرتا تھا، مشنری کام کرتا تھا، 15 سال پہلے میں ایسا کرتا تھا، مگر ہم پھر سے یہ کام کر رہے ہیں۔
اور مشنری کام کر رہے ہیں اور منسٹری کے بشارتی کام کو کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ خدا اس پاسٹر کی زندگی کے آغاز پر کھڑا ہوا اور اس نے انجام کا اعلان کیا، اور میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، اور میں نے خدا کے کلام سے اپنی عقل کو نیا کیا، اور اب میں وہ دیکھتا ہوں جو اس نے میری خدمت سے متعلق کہا تھا، میری زندگی کے بارے میں کہا تھا، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کی صحت کے بارے میں، اور ہر اس چیز کے بارے میں جو بادشاہی کے ساتھ جڑی ہے۔ تو آپ وہ دیکھنا شروع کریں جو خدا کہتا ہے، اور خود کو اپنے ماضی سے باندھے نہ رکھیں اور یہ کلام سنیں۔ بہت ہی اچھا ہے، آمین۔ تو آپ کو اپنے ماضی میں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مستقبل کو نہ دیکھا۔ وہ رہائی پا چکے تھے، مگر انہوں نے اس رہائی میں چلنے سے انکار کیا۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب 9 آیت، یہاں لکھا ہے، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ اور اگر آپ اس کی اگلی آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، آمین۔ تو دیکھیں، جو میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، میرے کان نہیں سن سکتے، وہ چیزیں خدا نے تیار کی ہیں، یعنی پہلے سے ترتیب دی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی اور میری زندگی کے لیے ہیں، جنہیں خدا پہلے ہی لکھ چکا ہے اور آپ کی زندگی کے لیے ترتیب دے چکا ہے۔ تو وہ انسان کے دل میں داخل نہیں ہوا جو خدا پہلے ہی لکھ چکا تھا اور ان کی زندگی کے لیے مقرر کر دیا تھا، لیکن وہ روح کے وسیلے سے ظاہر ہوئی۔ اور میں بتاتا ہوں، جب آپ مسیح کے پاس آتے ہیں، جب آپ مسیح شدہ تعلیم کے پاس آتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام کے پاس آتے ہیں، تو آسمان سے آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کی روح میں داخل ہوتی ہے، اور پھر اچانک آپ رویا پاتے ہیں، اور آپ کی یہ رویا بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ ماضی کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اور آپ لباس کو اتارتے ہیں، کوٹ کو اتارتے ہیں، اور یسوع کی طرف دوڑتے ہیں، آمین۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اور آپ دوڑنا شروع کرتے ہیں اور اس کی طرف دوڑتے ہیں جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے، اس رویا کی طرف جو خدا رکھتا ہے۔ آپ ان چیزوں کی امید کرنا شروع کرتے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہیں۔ میں ہزاروں لوگوں کی خدمت کو دیکھتا ہوں جنہوں نے کسی خادم کو کوئنسی ایلونائے میں سنا، کیسے میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ یہ سب کچھ خدا نے کیا، لیکن میں خدا کے کلام کی فرمانبرداری میں چلتا رہا، اور پھر خدا کے کلام نے مجھے بدلا، اس نے میرے ذہن اور میری سوچ کو بدلا۔ ہاللیلویا۔ پیدائشی رہائی یافتہ، ایک نئی عقل۔ آپ ماضی کو یاد کر کے اس میں جکڑے رہ سکتے ہیں یا اپنے مستقبل کی امید کر سکتے ہیں۔ یہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، یہ روح سے معمور مخلوق ہونا ہے۔ پرانی سوچ جاتی رہی، پرانی سوچ اتار پھینکیں، عقلوں کو نیا کریں، آمین۔ اور پھر دیکھیں، مسیح کی عقل کو اپنائیں کلام کے مطابق، اور ہم مسیح کی عقل رکھتے ہیں۔ میں مزید بیمار نہیں رہوں گا، میں مزید غریب نہیں رہوں گا، اب میں مزید تنہا نہیں رہوں گا، اب میں مزید تکلیف میں نہیں رہوں گا، اب میں مزید دباؤ میں نہیں رہوں گا، مزید نا امیدی میں نہیں رہوں گا، مایوسی میں خودکشی کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور میں ہار نہیں مانوں گا۔ آسمان سے کچھ آپ کے اندر آتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام آتا ہے اور آپ کی عقل کو نیا کرتا ہے، آپ کی جان کو نیا کرتا ہے، اور جب وہ نیا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے امیدیں نئی ہوتی ہیں۔ سنیں، ہاللیلویا۔ آپ کی امید اور مستقبل آپ کے ماضی میں نہیں ہے، یہ آپ کے مستقبل میں ہے۔ دیکھیں، میری امید اور میرا مستقبل میرے ماضی سے بندھا نہیں رہ سکتا، یہ میرے موجودہ حالات سے بندھا نہیں رہ سکتا۔ شاید آپ برے حالات میں ہوں، شاید آپ خوفناک مقام پر ہوں، اور آپ سوچیں کوئی راستہ نہیں۔ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے بتاتا ہوں، خدا آپ کی عقل کو نیا کر سکتا ہے اور آپ کو ایک نئی امید دے سکتا ہے۔ اور پھر اچانک آپ تصور کرتے ہیں، خدا کے ہاتھ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جو حرکت کرتا ہے، جو چھوتا ہے اور آپ کو بچاتا ہے اور آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ قوموں میں اور لوگوں میں تبدیلی لے کر آتا ہے، کیونکہ ابلیس پہلے ہی ہار چکا ہے۔ یسوع نے ابلیس کو اور ابلیس کے کاموں کو تباہ کر دیا ہے، وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اب وقت ہے کہ ہم سرزمین کو پائیں
جا کر شیطان سے نہیں لڑنا. میرا کام یہ ہے کہ میں ان وعدوں کو لوں جو خدا نے مجھے دیے ہیں، اور میں یہ اپنی عقل کو کلام کے وسیلے نیا کرنے سے کرتا ہوں. سنیں، آپ خدا کے وعدوں کو نہیں لے سکتے جب تک آپ کا ذہن انہیں نہیں لیتا. آپ دریائے یردن کو پار نہیں کر سکتے، آپ سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے ذہن کے جباروں سے نہیں لڑ سکتے، جب تک آپ کا ذہن مسیح میں یہ سب کچھ نہیں کرتا. میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آپ مسیح کے وسیلے سب کچھ کر سکتے ہیں. خدا آپ کو فضل دیتا ہے، وہ آپ کو فضل دیتا ہے کہ آپ اس میں سے گزریں. خدا کبھی آپ کو ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا جس کے لیے وہ آپ کو طاقت نہ دے اور اسے پورا کرنے کے لیے فضل نہ دے. پولس کہتے ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں مسیح کے وسیلے جو مجھے طاقت دیتا ہے. پیدائشی طور پر رہائی یافتہ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ رہائی پاتے ہیں، آپ نئی عقل پاتے ہیں. آپ کو پرانی سوچوں کو چھوڑنا ہے، آپ ان سے رہائی پا چکے ہیں. اسرائیلی مصر سے رہائی پا چکے تھے مگر اب بھی غلاموں والی سوچ رکھتے تھے. مصر ان میں سے نہیں نکلا تھا. وہ مصر سے رہائی پا چکے تھے مگر مصر اب بھی ان میں موجود تھا. وہ اب بھی پرانی ذہنیت رکھتے تھے. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہتا ہوں، خدا چاہتا ہے کہ آپ نئی عقل پائیں. خدا کے کلام پڑھیں. خدا آپ کو روح کے وسیلے اپنے پاس لاتا ہے اور آپ کی عقل کو نیا کرتا ہے. خدا آپ کو برکت دے. پھر ملیں گے. اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں مسیحی کیسے بن سکتا ہوں، تو رومیو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوں. میرے ساتھ یہ دعا مانگے. خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جسم میں خدا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو نے بے عیب زندگی گزاری. تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا. میرے گناہوں کے لیے تو نے کوہ کلوری پر جان دی. میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرے گناہ معاف فرما اور مجھے نیا مخلوق بنا، ایک نیا مخلوق. اور آپ یہ کہیں، میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں. کیا تو مجھے ابھی بچائے گا؟ میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے کہ تو یسوع مسیح میرا خداوند ہے. میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا. اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو بائبل کہتی ہے آپ نے نجات پائی. آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں یہ ایمان سے ہوتا ہے اور اب آپ کی سمت بدل جاتی ہے. آپ کی سمت جہنم سے بدل جاتی ہے اور آسمان پر ابدیت کی طرف ہو جاتی ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے نجات پائی ہے. خدا سے مانگنے کے لیے شکریہ کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آئے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جیسی ٹی وی کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہے. یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں @omchurch.org. خدا آپ کو برکت دے.